बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के लिए दो अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि अदालत ने उनकी दो दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। कौन सी दरखास्तें मंजूर की हैं इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अदालत के हुक्म के बावजूद भी इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया, तो क्यों पेश नहीं किया गया, इसमें जेल इंतज़ामिया ने क्या ड्रामा किया, क्या बहाना लगाया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान सलमान अकरम राजा से सख्त नाराज हो गए हैं, उन्हें डांट भी पिला दी है और उन्हें शट अप कॉल भी दे दी है। तो इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा से क्यों नाराज हुए, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि वो मुल्क की खातर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ज़री शोबे में तरबियत के लिए 1000 ज़री ग्रेजुएट्स में से पहले 300 तलबा को चीन भिजवाया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा साबिक वज़ीर आला KPK ने एक बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ वफादार हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से कोई गद्दारी नहीं की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोने की कीमतों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और तकरीबन अब एक तोला सोना 3.5 लाख रुपए में मिलेगा ऑलमोस्ट। ये चंद दिन पहले, तकरीबन 2-3 दिन पहले भी सोने की कीमत में 6-6.5 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ, उसके बाद फिर तकरीबन 8-8.5 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ, तो आज एक दफा फिर से 8,600 रुपए का इजाफा हुआ है। तो आप ये समझ लें कि अब सोना तकरीबन तकरीबन मिडिल क्लास बंदा तो उसे नहीं खरीद सकता। इस हवाले से आलमी मार्केट में सोने की कीमत 46,000 इजाफे के साथ $3,310 फी औंस हो गई, जिसके असरात मकामी मार्केट पर भी पड़े और मुल्क में सोने की फी तोला नर्ख 8,600 रुपए के इजाफे से 3,48,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। इस तरह फी 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपए इजाफे के बाद 2,98,353 रुपए हो गई। और जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि ये कीमतों में इजाफा काफ़ी दिनों से जारी है और अब ये सैकड़ों में ही, हज़ारों में नहीं, मतलब 1-2-3 हज़ार का इसमें इजाफा नहीं होता, 8-10 हज़ार रुपए का इजाफा होता है। चले जी, बात करेंगे साबिक वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब की। तो उनकी स्टेटमेंट तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप अंदाजा करेंगे कि शायद ये बंदा अब शायद अपना कुछ ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, या ये खुद को किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब से इसने गद्दारी की, धोखा किया, पार्टी को छोड़ दिया, एक नई पार्टी बना ली। तो अब अगर ये बंदा कहे कि मैं इमरान खान साहब के साथ वफादार हूं या मैंने उसके साथ कोई गद्दारी नहीं की, तो इससे बड़ी स्टुपिडिटी, अब्सर्डिटी और इससे बड़ी कोई अहमकाना हरकत नहीं हो सकती। चलें, ये क्या कहते हैं जी। सहाफियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, अब इस बंदे ने चूंकि एक नई जमात बना रही है PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से, और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया हुआ है। चलें जी, PTI पार्लियामेंटेरियन और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फिल्म चल रही है, इसके लिए मुझे भी ऑफर हुई थी, लेकिन इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जिस तरह से मैंने कहा था कि आप अगर इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको नाम मिला, जिसकी वजह से आपको शनाख्त मिली, जिसकी वजह से आप KPK के वज़ीर आला बने, जिसकी वजह से आपको इज्जत मिली, आपने उस पार्टी को भी छोड़ दिया, आपने उस लीडर को भी छोड़ दिया, आपने उसके साथ धोखा किया, बेईमानी की, बेवफाई की। और अब अगर आप खुद को इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने कोई गद्दारी नहीं की, तो इससे बड़ा मजाक और बेवकूफ़ी पर मबनी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मैं ये नहीं कर सकता था, मैंने तहरीक इंसाफ इमरान खान, मुराद सईद और अपनी इज्जत की खातर छोड़ी है। देखिए, पार्टी के साथ रहना इज्जत होती है, लीडर के साथ वफादारी करना इज्जत होती है, धोखा करना, फ्रॉड करना, दो नंबरी करना, पार्टी को छोड़ देना, नई जमात बना लेना, ये कोई इज्जत वाली बात नहीं होती, ये गलत बात है। उनका कहना था कि पार्टी छोड़ने का फैसला इमरान खान और PTI के मफाद में किया था। हालात कुछ ऐसे बने थे कि सबको मालूम है ये नहीं कर सकता था कि पार्टी के अंदर होता और इमरान खान को धोखा देता, इसलिए पार्टी छोड़नी पड़ गई। तो जनाब, पार्टी को छोड़ देना या इमरान खान साहब को छोड़ देना, ये भी तो धोखा है ना, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। महमूद खान ने कहा कि इमरान खान ने सियासत सिखाई, आज भी उनकी इज्जत करता हूं,
نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی شمولیت کی دعوتیں ملی تھیں. عمران خان کے پیچھے باتیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میرے حجرے میں آج بھی عمران خان کی تصویر آویزاں ہے. تو جناب جب آپ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, آپ نے ایک نئی جماعت بنا لی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے حجرے میں عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اسے بے شک ہٹا دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اقتدار کی بھوک رہتی تو آج وفاقی وزیر ہوتا, لیکن پیشکش مسترد کی. انہوں نے کہا کہ 2010 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. سوات میں پی ٹی آئی میں نے بنائی. میری پہچان صرف پی ٹی آئی سے نہیں, پہلے سے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب نے اس کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا, آپ کو اس کے بارے میں پہلے پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. یہ بالکل فضول بات کرتا ہے کہ میری اس سے پہلے بھی جان پہچان تھی, مجھے بڑے لوگ جانتے تھے. کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا تھا. عمران خان صاحب کی وجہ سے اس کو احترام ملا, اس کو عزت ملی, اس کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور اگر عمران خان صاحب کی پارٹی میں یہ شامل نہ ہوتا تو شاید یہ پوری زندگی کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہ بن سکتا. سابق کے وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں میرٹ پر وزیر اعلیٰ بنا تھا. بانی کا شکر گزار ہوں کہ مالاکنڈ کے تمام فیصلے میری مشاورت سے مشروط ہوئے تھے. تحریک انصاف کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, بعض باتیں میڈیا پر نہیں بتا سکتا. چلیں اس کی بات کو میں صرف اسٹوپیڈیٹی ہی کہہ سکتا ہوں, یا بیوقوفی پر مبنی کوئی بات ہی کہہ سکتا ہوں, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بی این پی مینگل کا 20 روز سے جاری دھرنا ختم ہو چکا ہے, اور اس حوالے سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. یہ دھرنا اس وجہ سے شروع کیا گیا تھا کہ جب تک ماہ رنگ بلوچ کو رہا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا. لیکن چلیں الٹیمیٹلی واٹ ایور جو بھی معاملات ہیں, اب اس میں کمپرومائز ہو چکا ہے اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے. اچھا جی, زرعی شعبے میں تربیت کے لیے 1000 زرعی گریجویٹس میں سے پہلے 300 طلباء کو چین بھجوایا جائے گا. اس حوالے سے زرعی شعبے میں تربیت کے لیے 1000 زرعی گریجویٹ میں سے پہلے 300 طلباء کو چین بھجوانے کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, زرعی جامعات کو آباد کرنا ہے تاکہ ہمارے نوجوان کھیت کھلیانوں کو چار چاند لگا سکیں. امید ہے آپ دن رات محنت کر کے پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں. آج ایک اہم دن ہے جب ہمارے نوجوان زرعی گریجویٹ زراعت کے شعبے میں جدید تربیت کے حصول کے لیے پاکستان کے سب سے قریبی دوست ملک چین روانہ ہو رہے ہیں. آپ زراعت میں مہارت حاصل کریں. بعض بچے گریجویشن کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے کھیت نہیں سنبھالنے, ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, اب ہم بابو بنیں گے. وزیر اعظم نے کہا ہم آپ کو سبسڈائز نرخوں پر قرض دیں گے, وسائل فراہم کریں گے تاکہ آپ زرعی برآمدات میں اضافہ کریں, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں. انہوں نے کہا کہ چین جانے والے یہ طلباء موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے ہم آہنگ شعبہ جات میں تربیت حاصل کریں گے اور زراعت میں چین کی ترقی اور جدت طرازی سے مستفیض ہوں گے. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سب کا سانجھا ملک ہے, جب تک چاروں کائیاں مل کر محنت نہیں کریں گی تو مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر ایک یا دو صوبے آگے اور باقی دو پیچھے رہیں گے تو یہ ترقی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے دورہ چین میں صدر کے آبائی علاقے میں واقع زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا تو حیران رہ گیا. وہاں زراعت کے حوالے سے سہولتوں اور جدت کو دیکھ کر اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ 1000 نوجوان پاکستانی کو یہاں تربیت کے لیے بھیجنا ہے. چینی صدر نے میری اس درخواست کو منظور کیا جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے زرعی گریجویٹس چین کی زرعی شعبے میں کی گئی ترقی کا مشاہدہ کریں گے اور چین کی زراعت میں ترقی سے استفادہ کرنے کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے. ہماری حکومت زرعی شعبے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. اس پروگرام کے لیے مختلف محکموں اور اداروں کا اہم کردار ہے جنہوں نے میرٹ پر چین جانے والے طلباء کا انتخاب ممکن بنایا. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل کچھ تربیتی پروگرامز میں 45 سے 50 سال کی عمر والے سرکاری افسران شرکت کرتے تھے, تاہم ہم نے نوجوانوں کو موقع دیا کہ وہ چین جا کر زرعی تربیت حاصل کر کے آئیں. سرکاری افسران کا تربیت پر جانا کوئی بری بات نہیں, لیکن جس کا کام اسی کو سانجھے. اب ہمیں نوجوانوں کو مواقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے معمار پاکستان کو جدید سمت میں زرعی ترقی کی جانب لے جا سکیں. شہباز شریف نے کہا کہ چین جانے والے طلباء میں پاکستان کے تمام صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے طلباء شامل ہیں. انہوں نے طلباء سے میرٹ کے پیمانے کے حوالے سے سوال کیا تو تقریب میں شریک طلباء نے زوردار تالیاں بجا کر میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کی تائید کی. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا کوٹا 10% زائد رکھا ہے کیونکہ جب سے میں خادم اعلیٰ پنجاب تھا تب سے بلوچستان کے طلباء کا 10% زائد کوٹا رکھتا آ رہا ہوں, اس لیے اس پریکٹس کو ہم نے برقرار رکھا ہے. اچھا جی, جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے 2 اچھی خبریں ہیں کہ انہوں نے عدالتوں میں 2 درخواستیں دی تھیں جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے بیٹوں سے ہفتہ وار ٹیلی فون پر رابطہ کروایا جائے اور ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے.
تو عدالت نے ان کی دونوں درخواستوں کو منظور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 6 درخواست ضمانت قبل گرفتاری پینڈنگ تھیں، جس میں عدالت نے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عمران خان صاحب تو پیش نہیں ہوئے، کیس کو ایڈجرن کر دیا گیا 6 مئی تک کے لیے۔ اب جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ بہانہ بنایا گیا کہ چونکہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، لہٰذا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے عمران خان صاحب کو عدالت میں حاضر نہیں کر سکتے، اور چونکہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں لہٰذا آن لائن بھی ان کی حاضری ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ عدالت نے بے شک یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن جس دن سے خان صاحب گرفتار ہیں اور جیل کے اندر موجود ہیں اس دن سے لے کر ایک دفعہ بھی عدالت کے حکم کے باوجود انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، چاہے وہ سیشن کورٹ نے حکم دیا، انسداد دہشت گردی عدالت نے حکم دیا، ہائی کورٹ نے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ صرف 2 دفعہ اس طرح ہوا کہ عدالت کے حکم کے مطابق، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی گئی، لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ عدالت کے حکم پر عمران خان کو عدالت میں حاضر کیا گیا ہو۔ تو ایک دفعہ پھر وہی بہانہ کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے وسائل پر حملہ ہے۔ آج پھر ایک ایسا قانون صوبوں سے پاس کرایا جا رہا ہے جو وسائل پر قبضہ ہے۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو پھر ہمیں عوام میں جانا ہوگا۔ تو مائنز اینڈ منرل بلز کے حوالے سے میں آلریڈی کافی تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا ANP کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بل کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے غلط کنڈکٹ کی وجہ سے انہیں ڈانٹ پلا دی ہے اور انہیں ایک شٹ اپ کال دے دی ہے، اور انہیں تاکید کی ہے کہ آئندہ انہوں نے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ دراصل معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ سلمان صفدر صاحب کی کل منگلوار دن اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو جو پچھلے دنوں یہ صورتحال رہی کہ جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور کچھ پارٹی کے لوگ اور کچھ وکلاء عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور کچھ وکلاء کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات کے اوپر کافی ناراض تھے اور انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو اور خاص طور پر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انتظامیہ کے لاڈلے لوگ ہیں، انتظامیہ جن لوگوں کو پسند کرتی ہے انہیں جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی، تو جو انتظامیہ کے ناپسندیدہ لوگ تھے انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو لہٰذا اس بات کے اوپر انہوں نے بڑا احتجاج کیا، بڑا رولا چلا ڈالا اور بڑی تنقید کی، اور اپنے لوگوں کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی کہ انہیں بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب علیمہ خان صاحبہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، تو انہیں بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے یہ ساری صورتحال جب عمران خان صاحب کو بتائی تو وہ اس بات کے اوپر کافی ناراض ہو گئے۔ تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو یہ پیغام دیا کہ سیاسی جماعتوں کو سکول کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ تو عمران خان نے الزام تراشی کا کھیل کھیلنے کی بجائے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو انہوں نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سلمان اکرم راجہ کو شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کریں اور آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اس طرح سے تنقید نہ کریں اور پارٹی کے اندر اتحاد بنا کر رکھیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک کی خاطر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی اعظم سواتی یا کسی اور کو اپنی طرف سے ذاتی ریلیف لینے کا اختیار نہیں دیا۔ اگرچہ عمران خان نے اعظم سواتی کے تعلقات کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کا موقف تبدیل نہیں ہوا، جو پاکستان کی بہتری، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ طاقتور لوگوں سے بات کریں گے، مطلب کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو عمران خان صاحب پہلے دن بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے اور آج بھی وہ تیار ہیں، لیکن صرف تھوڑا سا ایک ڈیڈ لاک ہے۔ آلدو کہ مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور صرف ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے
اسٹیبلشمنٹ اپنی کچھ باتیں منوانا چاہتی ہے جس کو عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس دن تھوڑا سا کمپرومائز ہو گیا, تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہو گیا, کچھ بات اسٹیبلشمنٹ نے مان لی, کچھ بات عمران خان صاحب نے مان لی, تو معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.